बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। आज हमने फर्स्ट ईयर की FBISC की इंग्लिश है और उसका यूनिट नंबर 21 है, उसको डिस्कस करना है, उसको समझना है। प्रोग्रेस है, वन एक प्ले है बाय जॉन S.T. ग्रियर एरविन ने लिखा है। आथर के बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इसका जो राइटर है S.T. जॉन ग्रियर एरविन जो है वो 28 दिसंबर 1883 में बेलफास्ट आयरलैंड में पैदा हुआ और जनवरी 24 1971 में ये लंदन इंग्लैंड में इसकी डेथ हुई। ये बरतानिया के एक प्ले राइट है, नावलिस्ट भी है और क्रिटिक भी है, तनकीद निगार भी है। एरविन्स की जो बेहतरीन जो प्लेस है वो मिक्स मैरिज है 1911 में उसने लिखा है, जेन क्लेग है 1913 में लिखा है और जॉन फर्गूसन है 1915 में लिखा है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एरविन लंदन में सेटल हो जाता है और ये एक ड्रामा क्रिटिक बन जाता है। ऑब्जर्वर कोई मैगजीन है या न्यूज़पेपर, उसके लिए उसने ड्रामा पे बुक्स लिखी बतौर एक ऑर्गेनाइज थिएटर के 1924 में, और फिर थिएटर इन माय टाइम 1933 में एक बुक लिखी। उसके बाद वाले जो साल थे वो कॉमेडीज लिखने में गुजरे, जैसा कि द फर्स्ट मिसेस फ्रेजर 1928 में उसने लिखी, अराउजिंग लंदन सक्सेस रॉबर्ट्स वाइफ 1937 में, ठीक है, एंड प्राइवेट एंटरप्राइज 1947 में। एरविन ने कुछ बायोग्राफीज भी विलियम बूथ की लिखी हैं जी, ऑस्कर वाइल्ड की भी लिखी हैं और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की भी लिखी हैं। उसकी जो नावल्स हैं उसमें फ्रांसिस प्लेस भी मौजूद है, वो है जी द टेलर ऑफ चेरिंग क्रॉस 1912 में उसने लिखा है नावल जी, एंड एलिस एंड अ फैमिली 1915 में उसने लिखा है जी, ठीक है। अब कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। कैरेक्टर्स में आता है जी प्रोफेसर हेनरी कोरी है, DSc है, उसकी डिग्री है उसके पास। मिस मेल्डन उसकी सिस्टर है, हैना है, और ये एक सर्वेंट है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं समरी जी। बहुत एक ताकतवर किस्म का एंटी वार प्ले है, मतलब वार के खिलाफ लिखा गया प्ले है, प्रोग्रेस है जिसको हम तरक्की कहते हैं। और ये S.T. जॉन ग्रियर एरविन ने इसको लिखा है और ये मुसलसल एक डायलॉग है प्रोफेसर हेनरी कोरी, और बड़ी खुशी से अपनी इन्वेंशन के बारे में बातें कर रहा है और एक तबाहकुन बम के हवाले से बातें कर रहा है, अपनी उसने ईजाद किया और उसकी सिस्टर जो है मिसेस मेल्डन उसके दरमियान है। ये दोनों डायलॉग करते हैं आपस में, और ये उसने हाल ही में उसका अपना बेटा को खो चुकी है एक जंग में। अच्छा, प्रोफेसर कोरी जो है वो मसरूफ़ है अपने तजर्बे में, वो बड़ा खुश है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्राउड भी है, अपने एक्सपेरिमेंट पे बड़ा फ़ख्र करता है, तकबर कर रहा है अपनी कामयाबी के बारे में। उसकी बहन मिसेस मेल्डन जो है वो बड़ी गमज़दा भी है, क्योंकि उसका अपना बेटा एडी जो है जंग में मारा गया है, वो खो चुकी है, और उसका हस्बैंड भी जो घर वाला है वो भी जंग में मारा गया है, वो भी खो चुकी। कोरी उसको नसीहत करता है कि अपने माजी के बारे में वो मत सोचे, अपनी बहन को कहता है। कोरी बड़ा खुश होता है अपनी ईजाद पर, और यह है कि क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब शहर को चंद सेकंड्स के अंदर तबाह कर सकती है उसकी ईजाद, तो फिर वो ये कहता है कि जो उसकी इन्वेंशन है वो फ्यूचर वार को बहुत मुख्तसर और फैसलाकुन कर देगी। और वो इस उसका ये नज़रिया भी है कि जो कामयाबी फ्यूचर वार्स में है वो डिपेंड करती है कि कौन सबसे पहले जो है वो स्ट्राइक करता है और किस किस्म के जो वेपन्स है वो इस्तेमाल होते हैं। मिसेस मेल्डन बड़ी शराफत से जो है उसको याद दहानी कराती है कि जो उसकी इन्वेंशन है वो हज़ारों के हिसाब से जो नौजवान लोग हैं उसके अपने बेटे की तरह उनकी मौत का बायस बनेगी। लेकिन वो उसकी जो उसके अल्फाज हैं, अपनी बहन के अल्फाज को इग्नोर करता है, रद्द कर देता है और अपनी ही इन्वेंशन पर, अपनी ही ईजाद पर बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाता है। और ये कि उसको फेम शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, अपनी इन्वेंशन की तरह उसको उसकी जो ईजाद है वो उसको देगी।
اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بم گورنمنٹ کو سیل کرے گا، جو ایک ایسی گورنمنٹ کو سیل کرے گا جو اس کو بہت زیادہ رقم دے گی۔ مس میلڈن جو ہے اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی انوینشن کو، اپنی ایجاد کو تباہ کر دے، نہ ایجاد کرے ایسا بم۔ جب مسز میلڈن جو ہے وہ کنونسڈ ہو جاتی ہے، مائل و قائل ہو جاتی ہے کہ اس کا بھائی کبھی بھی اس کی اپنی انوینشن نہیں چھوڑے گا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا، تو پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود ہی اس کی ایجاد کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر وہ لیبارٹری اکوپمنٹ جو ساز و سامان ہے اس کو تباہ کرتی ہے، پھر جو پیپر کی شیٹس ہیں جہاں کوری نے فارمولہ لکھا اس کو تباہ و برباد ختم کرتی ہے۔ لیکن کوری پھر بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ فارمولاز جو ہے وہ تو اس کے برین میں ہیں، اس کے دماغ میں، وہ ان کو بڑی آسانی سے دوبارہ جو ہے بنا سکتا ہے۔ مس میلڈن اس قسم کی غیر انسانیت کو بالکل مزید اب برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ شیٹس کو اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو وہ اس کے پیٹھ میں چاقو گھسیڑ دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے، اور وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ جو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا یہ جو انتقام ہے یہ جسٹیفائیبل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کو ثابت کر سکتی، کیونکہ بے شمار جنگ میں معصوم زندگیاں، ان کا جو نقصان ہے اس کو یہ جو ریونج ہے، یہ انتقام ہے، وہ بچائے گا جی۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں تھیم کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے۔ پروگریس بائی جان گریئر ایرون ایک بڑی کامیاب قسم کا اسپیسیمن ہے، ون ایکٹ پلے کا ایک فرم، آپ یہ کہہ دیں کہ ایک نمونہ ہے، اور اس کے اندر ایک تھیم کا یونٹ بھی ہے، جنگ ختم کرنے کا بھی یونٹ ہے، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ کے بالکل اگینسٹ، ٹھیک ہے، جس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ ذبح کیے گئے اور بے شمار جو ہے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، اور بے شمار مائیں اور بچے جو ہے وہ، اور بہت بڑی تعداد جو ہے بیواؤں کی اور یتیموں کی یہاں انہوں نے جنم لیا، اور یہ جو ڈیوسٹیشن، یہ تباہی ہے، اس نے بے شمار بہت زیادہ ایک متنوع قسم کے ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز اس کے اندر آئے، اس جنگ میں آئے، اور سوشل تھنکنگ میں بھی آئے، اور پراگریس جو ہے یہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ ان سینٹیمنٹس کے، ان جذبات کی ایک آپ یہ کہہ دیں کہ انتہائی اسٹرانگسٹ قسم کی ایک پروڈکٹ ہے، جس کو ہم اینٹی وار فیلنگ، پوسٹ وار پیریڈ کی، جنگ کے بعد کا جو پیریڈ ہے، زمانہ ہے، اس کے بعد کی جو اینٹی وار فیلنگز تھی لوگوں میں، اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پروگریس ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ ڈرامہ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ریڈنگ کمپریہنشن کی طرف، کوشچن آنسرز کی طرف۔ جی کوشچن ہے جی، واٹ از دی سگنیفیکینس آف دی ٹائٹل آف دی پلے پروگریس؟ پروگریس پلے کا جو ٹائٹل ہے، جو ٹائٹل اس کو دیا گیا، اس کی کیا امپورٹنس؟ پروگریس ایک ون ایکٹ پلے ہے جی، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے، اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کے حساب، سینکڑوں کے حساب سے لوگ مارے گئے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ مارے گئے ہیں، اور بے شمار جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ معذور ہو گئے۔ پروفیسر کوری ایک بہت طاقتور قسم کا بم ایجاد کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی جو انوینشن ہے وہ جنگ کو جو ہی یہ شروع ہوتی ہے تو اس کو ختم کر دے گی، اور یہ جیسے ہی پہلی دفعہ اس کو سٹرائک کریں گے، پہلی دفعہ پھینکیں گے، تو اس سے یہ ایسا ہوگا اور دشمن کو تباہ کرنے سے ہوگا، اور اس کے مطابق یہ پروگریس، یہی جنگ کے فن میں ایک پروگریس ہے۔ لیکن اس کی بہن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ تباہی ہے جی، ڈسٹرکشن ہے۔ انسانی ترقی کو اگر ماپنا چاہیں، آپ اس کی پیمائش کرنا چاہیں، تو سائنس اور انڈسٹری میں ایڈوانسمنٹ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو میئرمنٹ ہے، اس کی جو پیمائش ہے، وہ ویلیو سے، جو ہم اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں، جو قدر اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں، اس سے ہوتی۔ چنانچہ اس طرح جو ٹائٹل ہے وہ جو تھیم ہے اس کا پلے کا، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جو پلے ہے وہ پروگریس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ڈسٹرکشن کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوشچن نمبر 2 آتا ہے جی، واٹ از دی سینٹرل آئیڈیا آف دا پلے پروگریس؟ پلے پروگریس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ کیا ہے جی؟ دا پلے پروگریس جو ہے یہ
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बैकग्राउंड में लिखा गया है और हज़ारों के हिसाब से लोग मारे गए हैं, ठीक है जी। और मज़ीद जो है डिसेबल्ड हमें ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी भर के हो गए हो गए। जो सेंट्रल आइडिया है प्ले का वो आप ये कह दें कि एक किस्म का कन्फ्लिक्ट है उन लोगों के दरमियान जो जंग के हक में हैं और उन लोगों के दरमियान जो जंग के ख़िलाफ़ हैं। और जो प्ले है ये जंग के पीछे जो आप ये कह दें कि महर्रकात हैं उनको भी बेनकाब करता है। और जो वार्स हैं, जो जंगें जो लोग मसलत करते हैं, जो जंगों से फ़ायदा उठाते हैं वेपन्स सेल करके, वेपन बेच के, हथियार बेच के, उनको भी बेनकाब करता है। और वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कहीं आप मोर्चों से कहीं दूर बड़े सेफ एंड सिक्योर रहते हैं जो हथियार ईजाद करने वाले। सिर्फ जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी जिंदगियां मोर्चों में कुर्बान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी, डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इन फ्यू लाइंस। प्ले प्रोग्रेस का जो क्लाइमेक्स है चंद लाइंस के अंदर उसका जो अरूज है वो बताएं जी। प्रोग्रेस प्ले का जो क्लाइमेक्स है चंद लाइंस के अंदर उस वक्त आता है जब मिसेस मेल्टन जो है वो इस बात पे कन्विंस हो जाती है कि उसका भाई प्रोफेसर कोरी कभी भी अपनी इजाद को छोड़ेगा नहीं किसी भी सूरत में। तो फिर वो फैसला करती है कि उसकी इजाद को तबाह करे। फिर वो पेपर की शीट्स को तबाह करती है जो जिस पे कोरी ने फार्मूले लिखे हुए थे प्रोफेसर कोरी ने। फिर लेकिन कोरी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, फार्मूलाज तो मेरे जहन में है, मैं दोबारा उनको बड़ी आसानी से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। मिसेस मेल्टन इस चीज़ को, इस गैर इंसानी सोच को बिल्कुल मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो फैसला करती है उसको मारने का। जब कोरी झुकता है पेपर की शीट्स पे तो फिर वो उसकी पीठ में एक चाकू घोंप देती है और उसको मार देती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज वन एक्ट प्ले, इलस्ट्रेट इट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द प्ले प्रोग्रेस। वन एक्ट प्ले क्या है, इसको प्ले प्रोग्रेस के अंदर से कुछ एग्जांपल्स लेके इसकी वजाहत करें। वन एक्ट प्ले बेसिकली एक ऐसा प्ले है, एक ऐसा ड्रामा है जिसका सिर्फ एक एक्ट है और ये एक या दो या से सीन्स पर मुश्तमिल हो सकता है और ये अमूमन बड़ा मुख्तसर अंदाज से लिखा जाता है और फिर एक सिंगल सिचुएशन के साथ ये डील करता है, एक सिंगल सिचुएशन को डिस्कस कर रहा होता है और फिर सिंगल इफेक्ट ही ये इसका मकसद होता है पैदा करना। और फिर सिर्फ एक थीम जो है इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है वो इसमें डेवलप किया जाता है और क्लाइमेक्स तक पहुंचता है ताकि एक मैक्सिमम इम्पैक्ट रीडर्स के ऊपर पैदा किया जा सके, रीडर्स में पैदा किया जा सके। प्रोग्रेस जो है वो जॉन ग्रीर एर्विन ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्ले लिखा है और बेहतरीन एग्जांपल है वन प्ले की। इसके अंदर यूनिटी ऑफ थीम मौजूद है, ठीक है, जो ये कि जंग का खात्मा हो जी। ये एक आप ये कहते हैं बड़ा मुख्तसर किस्म का पीस ऑफ राइटिंग है और ये यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को बयान करता है कि एक ही वक्त है, एक ही जगह है और एक ही जगह पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। वही उसी के घर में, प्रोफेसर कोरी के घर में ये सारा कुछ हो रहा है जी, ठीक है। तो जो प्ले का थीम है, मरकजी ख्याल है वो ये है कि इसको एक सिचुएशन के अंदर डेवलप किया गया है जो लेबॉर्ट्री है प्रोफेसर कोरी की और फिर एक क्लाइमेक्स के साथ ही ख़त्म होता है जब मिसेस मेल्टन जो है इस बात पे कायल हो जाती है कि उसका भाई जो है वो कभी भी दबेगा नहीं, अपनी इन्वेंशन को छोड़ेगा नहीं किसी भी सूरत में। तो फिर वो फैसला करती है कि इन्वेंशन को तबाह करे, ईजाद को तबाह करे और चूंकि वो इस काबिल नहीं होती कि वो उसकी इन्वेंशन को तबाह कर सके तो फिर वो अपने भाई को मार देती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, राइट डाउन द प्लॉट ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। प्लॉट क्या है जी, जो प्लॉट है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक तरतीब है इवेंट्स की स्टोरी के अंदर या प्ले के अंदर या ड्रामा के अंदर। बेशुमार एलिमेंट्स अनासर होते हैं जो कॉमन होते हैं तमाम प्लॉट्स में। इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग होती है जहाँ कैरेक्टर्स और कन्फ्लिक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। फिर राइजिंग एक्शन आता है जहाँ इवेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, मामलात वाक़यात आगे बढ़ते हैं और जो कन्फ्लिक्ट होता है वो आगे बढ़ता है।
پھر جو کنفلکٹ ہے وہ ایک کروشل پوائنٹ تک جا پہنچتا ہے. کلائمیکس ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے سٹوری کا جو پرابلم سالونگ کی طرف لے کے آتا ہے. پھر سٹوری کو ریپ اپ کیا جاتا ہے, سٹوری کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے, تقریباً ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے. جو اس کا کنکلوژن نتیجہ ہوتا ہے وہ فائنل ریزولوشن ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, یا کنفلکٹ ہوتا ہے یا کنفلکٹ کے بارے میں اچھا یا برا نتیجہ ہوتا ہے جو سٹوری کے اینڈ میں آتا ہے. لارڈ آف دا پلے پروگرس جو ہوتا ہے, پروفیسر کوری ایک بم کا فارمولہ ایجاد کرتا ہے. یہ فیم اور فارچن کے لیے, عزت اور دولت اور شہرت کے لیے ایجاد کرتا ہے. مسز میلڈن پروفیسر کی ویڈو سسٹر ہے, اس کی جو ہے وہ بیوہ بہن ہے, اور وہ اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کر رہی ہے, ایڈی کی موت پر. ایڈی ایک آرمی کیپٹن تھا جو پہلی ورلڈ وار میں مارا گیا تھا. پروفیسر اگنور کرتا ہے, رد کر دیتا ہے, نیگلیکٹ کر دیتا ہے جی, ٹھیک ہے, اس کی غم کو, اور اس کو اپنی انوینشن کے بارے میں بتاتا ہے. مسز میلڈن اس کو بتاتی ہے کہ ایڈی کا تو آپ یہ کہہ دیں کہ لاشا مسخ کیا گیا تھا ایک شیل کے ذریعے جی, اور پھر وہ جنگوں سے نفرت کرتی ہے. اور اس نے کہا کہ جنگیں جو ہیں ایک منظم, آپ یہ کہہ دیں کہ ذبیحہ ہے لڑکوں کو منظم طریقے سے ذبح کرنے کا نام جنگ ہے. کوری یہ یقین کرتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ جو وارز ہیں, جنگیں ہیں, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اور پھر یہ بات اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی انوینشن کو مزید ترقی دے, اور چونکہ اس کے جو ڈیوسٹیٹنگ تباکن نتائج ہیں وہ بہت زیادہ تیز ترین ہیں بنسبت پرانے مطلب وہ جو ویپنز ہیں, پرانے ہتھیار ہیں, ان کے مقابلے میں. مسز میلڈن جو ہے وہ اپنے خوشگوار ماضی کو اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے یاد کرتی ہے, ٹام کے حوالے سے, اور پھر اس کا بیٹا جو ایڈی ہے اس کے حوالے سے. وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ پروفیسر کو محسوس کرائے کہ ریلیشنز کی کیا ویلیو ہوتی ہے, رشتوں کی کیا ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, قدر کیا ہوتی ہے, اور جب ہم ان کو کھو دیتے ہیں تو اس سے کتنا تکلیف ہوتی ہے. پروفیسر مطلب یہ کہ وہ فیم اور فارچن اسی چکر میں ہے کہ اس کو شہرت مل جائے, اس کو پیسہ مل جائے, تو پھر وہ اپنی جو اس کو ایجاد سے ملے گا اس چکر میں ہے. مس میلڈن پروفیسر سے ریکویسٹ کرتی ہے, التجا کرتی ہے, التماس کرتی ہے کہ اپنے بم کو تباہ کر دے, ٹھیک ہے, چونکہ ایڈیز کا جو آپ یہ کہہ دیں کہ سالانہ ہے, میموریل ڈے ہے, ٹھیک ہے, لیکن پروفیسر جو ہے ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے. پھر وہ ٹیبل کو اٹھا کے پہلے پھینکتی ہے یا زور سے کوئی چیز مارتی ہے, اور پھر فارمولہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں میز پہ بہہ جاتا ہے. پروفیسر کوری ایک آپ یہ کہہ دیں کہ انڈسٹرب رہتا ہے, اور اس کو بتاتا ہے کہ فارمولاز تو اس کے ذہن میں ہیں. مسز میلڈن پاگل ہو جاتی ہے, اور اتنی اس قدر پاگل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی پروفیسر کوری کے پیٹھ میں چاقو گھونپ دیتی ہے, اور پروفیسر مر جاتا ہے. کوشچن نمبر 6 ہے, رائٹ دی کیریکٹر اسکیچ آف مسز میلڈن. مسز میلڈن کا کیریکٹر اسکیچ ہم نے لکھنا ہے جی, ٹھیک ہے. مسز میلڈن ایک سسٹر ہے پروفیسر کوری کی, وہ بیوہ ہے, اور وہ اپنے بیٹے کی موت پر ماتم زنی کر رہی ہیں, اور بڑی حساس قسم کی ہے, اور اس کے اندر یہ کیپبلٹی ہے کہ وہ بالکل آپ یہ کہہ دیں کہ کمپوز رہتی ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ بالکل وہ آپ ایسے کہہ دیں کہ سیریس رہتی ہے جب اپنے لاس کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے. جنگوں سے وہ نفرت کرتی ہے, اور وہ سوچتی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ ایک منظم ذبح کا طریقہ کار ہے لڑکوں کے لیے. اور پھر وہ اپنی بڑی اچھی پیاری یادیں جو ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے ان کو یاد کرتی ہے, اس کو یادیں یاد آتی ہیں, اور تاکہ پروفیسر کا دل جو ہے اس کو نرم کر سکے, اور اس کو بتائے کہ جو رشتوں کی خوبصورتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور پھر وہ جذباتی طور پہ بہت ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے جب وہ پروفیسر کو بتاتی ہے کہ ایک شیل نے ایڈی کو مار دیا تھا, اور پھر وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ ایک بلڈ لیس فول ہے, وہ بالکل آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ظالم قسم کا بندہ ہے. جب وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی انوینشن کے بارے میں, جب اس کو بھائی اس کو بتاتا ہے,
اور تباہی کے بارے میں بتاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کا بم کاز کر سکتا ہے، تباہی کر سکتا ہے۔ پھر وہ چاہتی ہے کہ ہیومینٹی کو، انسانیت کو بچائے، اور پھر پروفیسر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اپنے فارمولے کو ختم کر دے، لیکن اس کا جو ریفیوزل ہے، اس کی جو انکار ہے، وہ اس کو اس سے وہ پھر ٹیبل پہ کوئی چیزیں مارنا شروع کر دیتی ہے، فارمولہ جو ہے وہ گرا دیتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ فارمولہ اس کے ذہن میں، پھر وہ چاقو اس کے وہ بیک میں جو ہے وہ گھسیٹ دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ Question number 7. Draw the character sketch of Professor Corey as despiser, hater of humanity. پروفیسر کوری کا جو کیریکٹر سکیچ ہے بطور ایک نفرت کرنے والے، انسانیت سے نفرت کرنے والے کے طور پر، اس کا کیریکٹر سکیچ جو ہے بتائیں، کردار کا خاکہ بنائیں۔ پروفیسر کوری ایک بیچلر ہے، کبارہ ہے، اور اس کی عمر تقریباً 50 سے 60 برس ہے، اور پھر وہ بڑا بدتمیز بھی ہے اور گستاخ بھی ہے اور بڑا ظالم بھی ہے اپنی جو سرونٹ ہے اس کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ۔ وہ لاپرواہی بھی کرتا ہے اپنی فیملی ریلیشنز کے حوالے سے، بڑا بے پرواہ قسم کا بندہ ہے، اور بڑا آپ یہ کہہ دیں لالچی بھی ہے، فیم اور فارچن کے حوالے سے، دولت اور شہرت کے حوالے سے، اور پھر وہ عورتوں کو انڈر ریٹ بھی کرتا ہے، ان کو کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ مقام نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، امپرسنل آپ یہ کہہ دیں کہ ڈیووشن کے حوالے سے، لگن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح، اسی وجہ سے وہ کبھی بھی آپ یہ کہہ دیں کہ سائنٹسٹ نہیں بن سکی، بڑی سائنٹسٹ نہیں بن سکی، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنا کرول جو ظالمانہ رویہ ہے وہ بھی دکھاتا ہے ہیومینٹی، انسانیت کے حوالے سے، جبکہ وہ اپنا جو تباہ کن اپنے بم کے جو اثرات ہیں ان کا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اور اس کے علاوہ جو اس کی بری فطرت ہے، اپنی بری فطرت کے علاوہ وہ فیکچوئل پوائنٹس بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ وہ یہ یقین کرتا ہے کہ جنگیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہیومنز جو ہے وہ پگنیشس ہیں بائی نیچر۔ ذرا پگنیشس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں جی، پگنیشس، واٹ از پگنیشس، ٹھیک ہے، ہولڈ آن، جسٹ ہولڈ آن۔ لڑاکو جی، کولسم، ٹھیک ہے جی، اور لڑاکو بھی ہے جی، بہت کولسم ہے، ٹھیک ہے، پگنیشس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہولڈ آن جی، پگنیشس کولسم کو کہتے ہیں جی، ایک منٹ، یہ کیپٹل ہو گئے، کولسم لڑاکو ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 8. What type of mother is Mrs. Meldon? Mrs. Meldon کس قسم کی ماں ہے جی، اور اس کے کردار کے حوالے سے جو illustrate through her character that themes of illustrate literature are universal and exist across all cultures and societies. اور اس کے کردار سے یہ بتائیں کہ جو لٹریچر کے جو تھیمز ہیں وہ یونیورسل ہیں، کائناتی ہیں، عالمی ہیں، اور تقریباً تمام کلچرز اور سوسائٹیز میں یہی تھیمز پائے جاتے ہیں جی۔ مسز میلڈن ایک بڑا پیار کرنے والی ماں ہے، اور پھر ایک ایسے بیٹے کی پرورش کرتی ہے جو ایک بچے اپنے لڑکے کی بڑی محبت سے پرورش کرتی ہے، اور پھر وہ اس کو ایک بڑا انسان بنانا چاہتی ہے، اور اس کی تعلیم کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور اس کی بڑی معصومانہ قسم کی خوشیوں کی اس کے پاس یادیں ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی انجوائے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یونیورسل تھیم، ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جو کسی بھی شخص پر اپلائی ہوتا ہے، چاہے اس کا کلچر کوئی بھی ہو، کلچرل ڈفرینسز ہوں چاہے کچھ ہوں، یا جیوگرافک لوکیشن کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہیومن کنڈیشن، انسانی صورتحال پر ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، اور یہ زندگی کو جنرلائز کیا جاتا ہے اس کے اندر، یا ہیومن نیچر کو جنرلائز کیا جاتا ہے، اور یہ بیسک ہیومن کنسرنز جو فکریں انسان کی، ان کے بارے میں
یہ ان کو ڈیل کرتا ہے. جو پلے پروگرس ہے یہ ایک ماں کی محبت اپنے بیٹے سے ظاہر کرتا ہے اور اس کی موت پہ اس کا غم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ ایک یونیورسل قسم کا کائناتی عالمی قسم کا تھیم ہے اور یہ تمام کلچرز میں اور تمام سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتا ہے. کوشچن نمبر 9 پہ آ جائیں جی. واز مسز میلٹن جسٹیفائڈ ان کلنگ ہر بردر؟ گیو یور کنسیڈرڈ ویو. اور کیا مسز میلٹن جو ہے کیا مسز میلٹن اپنے بھائی کو مارنے میں ٹھیک تھی؟ اور اپنا ذرا نقطۂ نظر جو ہے بیان کریں. مسز میلٹن بڑی کمیٹڈ ہے جی. مسز میلٹن نے اپنے بھائی کو مار کر ایک آپ جرم کیا ہے پروفیسر کوری کو اور اس کے پاس حق نہیں تھا اس کو مارنے کا, اس قسم کا کام کرنے کا, جرم کرنے کا. جیسا کہ یہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو میڈنس ہے, پاگل پن ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ایکٹ ہے, اس کا جو کام ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, انسانیت کے لیے بالکل صحیح ہے. اور کبھی کبھار بڑا آپ یہ کہتے ہیں کہ خطر خوفناک بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھار جو وائلنٹ ایکشنز ہیں, خطرناک قسم کے کام ہیں, وہ ضروری ہو جاتے ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ غلط قسم کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے. اپنے بھائی کو مارنے کے بعد وہ اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی بھی کرتی ہے, اپنے کام کو ثابت بھی کرتی ہے, پروو بھی کرتی ہے. کہ ایڈی ڈیئر, اپنے بیٹے سے کہتی ہے ایڈی ڈیئر, آئی ہیڈ ٹو ایڈی. ٹھیک ہے, تو مجھے تو مطلب یہ کہ ایڈی کے والے سے جو ہے میں نے بات کرنی تھی. اور اس طرح شی اپنے آپ کو ایک بہت بلند کرتی ہے, اپنے آپ کو بلندی کے مقام پر فائز کرتی ہے ویورز کی آنکھوں میں, دیکھنے والوں کی آنکھوں میں, اور یہ امید کرتی ہے کہ وہ اس سے پیار کریں گے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ پروٹیکٹر ہیومینٹی ہے, انسانیت کو بچانے والی ہے, اس وجہ سے اس سے پیار کریں گے, یا وہ اسے جو ویورز ہیں اچھا سمجھیں گے. کویشچن نمبر 10 ہے, what was the cause of quarrel between Mrs. Meldon and Professor Corey? پروفیسر کوری اور مسز میلٹن کے درمیان جنگ کی وجہ, لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ مسز میلٹن ایک بڑی مہربان قسم کی شخصیت ہے اور بڑی محبت کرنے والی ہے. اس کا جو بھائی ہے پروفیسر کوری, وہ بھی بڑا ظالم ہے اور بڑا ہوشیار چلاک ہے, اور پھر ایک انتہائی طاقتور قسم کا بم وہ ایجاد کرتا ہے, اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی جو انوینشن ہے وہ ایک جنگ کو اس قدر جلد ختم کرے گی جتنا جلد یہ شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ پہلے اٹیک کرنا پڑے گا اور پھر دشمن کو تباہ کرنا پڑے گا. اس کے پاس انسانیت کے لیے اس کے ہاں کوئی ریگارڈ نہیں ہے جی, اور ہیومن لائف کے حوالے سے کوئی ریگارڈ نہیں ہے. مسز میلٹن بذات خود جو ہے وہ جنگ کی جو آپ یہ کہہ دیں بروٹیلٹیز ہیں, ظلم ہیں, اس نے برداشت کی ہیں. اور پھر اس نے اپنا ایک واحد بیٹا ایڈی ہے وہ بھی لوز کیا ہوا ہے, اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ایک بروکن ہارٹ کی وجہ سے مر گیا ہے جی. ٹھیک ہے, اور اپنے بیٹے کی ڈیتھ کی وجہ سے, بیٹے کی موت کی وجہ سے اس کے باپ کا دل بھی ٹوٹا ہے, اس کے ہسبینڈ کا بھی دل ٹوٹا ہے, اور وہ بھی مر گیا جی, ختم ہو گیا. وہ دوسری ماں کا دکھ بھی سمجھتی ہے, چنانچہ پھر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اپنی ایجاد کو ختم کر دے, لیکن وہ انکار کرتا ہے, اور یہ ایک وجہ بنتی ہے دونوں کے درمیان, بہن بھائی کے درمیان جھگڑے کی. پھر کہتا ہے جی, کنٹراسٹ دی کیریکٹرز آف مسز میلٹن اینڈ پروفیسر کوری ہائیلائٹنگ دی ڈومیننٹ ٹریٹس آف دیئر پرسنالٹیز. کیریکٹرز جو ہیں مسز میلٹن اور پروفیسر کوری کے, جو کیریکٹرز ہیں کیسے آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں, اور جو ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں پرسنالٹیز کی, جو غالب خوبیاں ہیں, وہ بیان کریں. اور اس پلے کے اندر, پروگرس کے اندر, مسز میلٹن نے مکمل طور پر اس کی کنٹراسٹنگ ایک بالکل مختلف قسم کے ویوز ہیں اپنے بھائی پروفیسر کوری کے مقابلے میں. میلٹن ایک بالکل فرینک قسم کا بندہ ہے, فرینک قسم کی ہے, بالکل کھلی ڈلی قسم کی ہے, ٹھیک ہے, عورت ہے, کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے کہ وہ ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا, اس کے بیٹے کا متبادل نہیں ہو سکتا. پھر اسے بیان کرتی ہے
اپنے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ ایک بالکل ایک آرڈینری وومن ہے، بغیر کسی قسم کی اس کے پاس بہانے وغیرہ نہیں ہے. شی وانٹس کوئی ٹھیک ہے جی، شی وانٹس پروفیسر کوری ٹو تھنک اباؤٹ اے ڈی. وہ پروفیسر کوری سے چاہتی ہے کہ وہ اے ڈی کے بارے میں سوچے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے. پروفیسر کوری بالکل اپنے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ابسسڈ جنون میں مبتلا ہے، اپنی ہی ایجاد کے جنون میں. وہ اس کو تو شہرت اور دولت چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے معصوم لوگ جو ہے وہ اس کی ایجاد کی وجہ سے مارے جائیں گے. مس میلڈن جو ہے وہ اپنے بیٹے کی موت کے جنون میں مبتلا ہے، دونوں جنون کی پیک پر ہیں. اس کی موت جو ہے اس نے اس کو یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ جنگ کی ظلم کیا ہوتے ہیں، اور پھر وہ جنگوں کے خلاف ہے. تو جو غالب قسم کی خصوصیت ہے، خوبی ہے ان کی پرسنالٹیز کی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ دونوں ہی بھائی اور بہن جو ہے وہ بالکل انتہا پسند ہیں اپنے ویوز میں. اگر پروفیسر کوری ان ایموشنل ہے تو مسز میلڈن ایموشنل ہے جی، ٹھیک ہے. یہ پروفیسر کوری اگر جنگ کے حق میں ہے تو مسز میلڈن جنگ کے خلاف ہے جی. دونوں ہی اپنی انتہاؤں پہ اپنے خیالات کے حوالے سے انتہاؤں کی پیک پر ہیں جی. کوشچن نمبر 12 بنتا ہے واٹ از دی کنفلکٹ ان دا پلے پروگرس، ہاؤ از اٹ ریزالوڈ. پروگرس پلے کے اندر کیا کنفلکٹ ہے اور اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. پروگرس پلے بیسیکلی ایس ٹی جان گریئر ایرونگ نے اس کو لکھا ہے، اور فرسٹ ورلڈ وار کے آپ یہ کہہ دیں کہ بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا. جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس نے دو ڈومیننٹ تھیمز ہم پہ چھوڑے، ہمارے سامنے جو چھوڑے، پرو وار اور اینٹی وار. دو قسم کے خیالات ہمارے سامنے آ گئے. کچھ پرو وار لوگ ہو گئے، جنگ کے حق میں ہو گئے، کچھ جنگ کے خلاف ہو گئے. اور یہ انتہائی اینٹی وار قسم کا پلے ہے، جنگ کے خلاف ایک ڈرامہ لکھا گیا. اور یہ پرو وار اور اینٹی وار آئیڈیالوجیز کے درمیان ایک قسم کا کنفلکٹ ہے، ایک جھگڑا ہے. پروفیسر کوری ایک پرو وار آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مسز میلڈن اینٹی وار آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور پیس لوننگ آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ سارے پلے کے اندر پروفیسر کوری اور مسز میلڈن کے ڈائلاگ کے درمیان سارے پلے کے اندر چلتا رہتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور جو کنفلکٹ ہے اس وقت ریزالو ہوتا ہے، حل ہوتا ہے جب مسز میلڈن آخرکار اپنے بھائی پروفیسر کوری کو مار دیتی ہے جی. کوشچن نمبر 13 بنتا ہے سجیسٹ انادر اینڈنگ ان دا پلے فار دا پلے پروگرس. ایک اور اینڈنگ بھی بتا دیں جی، کون سی کیسے اینڈ ہوتا ہے. پروفیسر پروگرس بائی ایس ٹی جان گریئر ایرون جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بالکل بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا. فرسٹ ورلڈ وار نے دو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی چھوڑے، پرو وار اینٹی وار، اور یہ انتہائی پاورفل قسم کا اینٹی وار پلے ہے. اور یہ کنفلکٹ پرو وار اینٹی وار آئیڈیالوجیز کے درمیان ہے. جو پلے ہے وہ پھر اس وقت اینڈ ہوتا ہے جب کنفلکٹ جو ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جب پروفیسر کوری جو ہے اپنی بہن سے مارا جاتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے اینڈنگ آف دا پلے کا، میں بھی وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروفیسر کوری آخرکار ایگری کر جاتا ہے اپنی بہن مسز میلڈن کے ساتھ اور اپنی انوینشن کو ختم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور اگرچہ کہ اس سے جو ہے وہ کنفلکٹ تو ریزالو ہو جاتا، لیکن یہ ان ریئلسٹک ہوتا، غیر حقیقی ہوتا. جیسا کہ پروفیسر کوری کہتا ہے کہ جنگیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہیومنز جو ہیں وہ آپ یہ کہتے ہیں جھگڑالو ہیں، فطرتاً جھگڑالو ہیں، پگنیشیس ہیں. اور یہ جو ریزولوشن ہے کنفلکٹ کا، وہ پلے کو ذرا کم طاقتور بنائے گا، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 14 بنتا ہے ٹرو پروگرس مینس دا ڈسٹرائنگ آف ڈسٹرکشن. صحیح ترقی تو یہ ہے کہ تباہی کو تباہ کر دیا جائے. اور اس کی وضاحت کریں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور پروگرس پلے کی روشنی میں، ٹھیک ہے. پروگرس بائی ایس ٹی جان گریئر ایرون جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. ایک ایسی وار جس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے گئے، ذبح ہو گئے، اور بے شمار زندگی بھر کے لیے ڈسیبل ہو گئے، ٹھیک ہے، معذور ہو گئے. اور بے شمار ماؤں بچوں اور کو اس نے جو ہے وہ ماؤں کو، بچوں کو اور بالکل مار دیا. اور پھر بے شمار لوگ
माएँ जो हैं वो बेवा हो गई और यतीम रह गए, बच्चे यतीम कर दिए, माएँ बेवा हो गई। जंग तबाही लाती है। प्रोफेसर कोरी इस नज़रिए के मालिक है कि सिर्फ एक वाहिद हल है जंग को ख़त्म करने, वो ये है कि कोई ताकतवर किस्म के ज़राए तबाही के बनाए जाएं। और प्रोफेसर कोरी के मुताबिक प्रोग्रेस जो है उसका मतलब ये है कि पावरफुल मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई ताकतवर किस्म के ज़राए जो है वो जंग के बनाए जाएं, तबाही के, और फिर पहले इसको यूज़ करते हुए कि दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, ठीक है, अपने वेपन्स को। प्ले में प्रोफेसर कोरी आप ये कह दें कि सिंबल है मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का, तबाही के ज़राए का एक इलामत है। मिस मेल्टन मुसलसल इस बात पर बहस करती है प्रोफेसर कोरी के साथ कि अपनी इन्वेंशन को छोड़ दे, जो एक ताकतवर ज़रिया है तबाही का। जब वो इस काबिल नहीं होती कि उसको कन्विंस कर सके, तो फिर वो मार देती है उसको। यही वजह है कि वो मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करती, तबाह करती। इस तरह प्ले के मुताबिक जो ट्रू प्रोग्रेस है, सही प्रोग्रेस है, वो मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 बनता है, हाउ वाज एडी किल्ड? एडी कैसे मारा गया जी? जो कमांडर ऑफ द बटालियन है उसने लिखा है जी कि द कमांडर ऑफ द बटालियन रोट to Mrs. Meldon that a piece of shell had killed her son Eddie. हाँ, बटालियन का जो कमांडर था उसने मिसेस मेल्डन को लिखा था कि एक शेल के पीस ने उसके बेटे एडी को मारा, उसकी वजह से बेटा एक शेल आके लगा, टुकड़ा आके लगा बम का, और उसका बेटा एडी जो है मारा गया। और फिर एक पिछली लाइन में कहीं पिछले महाज पर उसको दफन कर दिया गया। लेकिन उसका जो कलीग है उसके बेटे का, उसने उसको बताया कि शेल ने बिल्कुल उसके, आप ये कह दें कि मोर्चे में उसको मारा उसको, और उनमें से 5 मारे गए थे। उनके जिस्मों का आप ये कह दें कि उनके जिस्म मसख हो गए थे इस शेल की वजह से। एडी को दफन नहीं किया गया, तो बच्चे ही कुछ नहीं था दफन करने के लिए, तो दफन क्या किया जाता? इतना तबाहकुन किस्म का शेल था, बम का टुकड़ा था। Describe the physical and mental conditions of Mrs. Meldon after the death of her son Eddie. जो फिजिकल और मेंटल कंडीशंस थी मिसेस मेल्डन की एडी की, उसके बेटे एडी की मौत के बाद, वो बयान करें। मिसेस मेल्डन अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और फिर वो उसकी यादों के हवाले से बहुत ज़्यादा, आप ये कह दें कि बहुत ज़्यादा उसके साथ डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा लगन है उसकी यादों के हवाले से, बेटे की यादों के साथ उसको बड़ा लगाव है। और वो एक गमज़दा किस्म की माँ है, और उसका एक बड़ा प्यार करने का वाला खामन भी है, और उसका बेटा जंग से पहले था और खामन भी था। लेकिन जंग के बाद वो महसूस करती है कि वो ज़ालिमाना हद तक अकेली है, और फिर वो अपने बेटे की मौत के जुनून में मुब्तला है। उसकी मौत ने उसको जज्बाती कर दिया है, और उसने उसकी जंग की जो खबासतें हैं, जंग की जो जुल्म है, उनको समझने में उसको मदद की है। और फिर वो जंग के ख़िलाफ़ हो जाती है, और फिर उसने उसे अपने व्यूज़ के हवाले से, नज़रियात के हवाले से इंतहा पसंद बना दी है। क्वेश्चन नंबर 17 बनता है, व्हाई डज मिसेस मेल्डन हेट वार? मिसेस मेल्डन जंग से क्यों नफरत करती? मिसेस मेल्डन जंग के ख़िलाफ़ है। उसने अपने बेटा जंग में खो दिया है, और अपने ही वाहिद बेटे की मौत पर और हस्बैंड की मौत पर, जो कि अपने बेटे की मौत की वजह से उसका जो हस्बैंड था वो भी मर गया, वो दिल छोड़ बैठा, और वो भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, और फिर वो महसूस करती है कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ालिमाना हद तक अकेली है। वो ये समझती है कि ये सारा का सारा जंग की वजह से हुआ है। फिर वो जंग को एक मुनज़्ज़म किस्म की, आप ये कह दें कि ज़बी या कह दें बच्चों का, लड़कों का कहती है कि लड़के इसमें जंग में मुनज़्ज़म अंदाज से ज़बा किए जाते हैं। फिर वो जंग को इस हद तक जंग से नफरत करती है कि फिर वो दुश्मन के जो बच्चों की माएँ हैं, या दुश्मन के जो सिपाहियों की माएँ, उनका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाती है। ठीक है,
اور پھر وہ محسوس کرتی ہے کہ جو دشمن کے جو سپاہی ہیں ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی تکلیف کا شکار ہوں گی جیسے وہ خود تکلیف کا شکار ہے. 18 نمبر کوشچن ہے جی واٹ از مسز میلڈنز ویو اباؤٹ دا وار. مسز میلڈن کے جنگ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ مسز میلڈن سوچتی ہے کہ جنگ ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ امکانہ قسم کی تباہی ہے جی، جس میں کوئی سینس نہیں ہوتی. پھر وہ جنگوں سے نفرت کرتی ہے. جب پروفیسر کوری اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کی جو ایجاد ہے وہ جنگ کے میدان میں ایک انقلاب لے آئے گی، وہ سوچتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کے بھائی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جو جنگ کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے، تو جنگ کا خاتمہ بالکل ایسے ہی جو اس کے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس کے دل کے بالکل قریب ہے. اور اس کے نقطہ نظر میں جنگ ایک آرگنائز مینر ہے جس میں جو نوجوان سولجرز ہیں، جنگ نوجوان سپاہی ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ظالمانہ حد تک ظالمانہ طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے. کوشچن نمبر 19 بن جاتا ہے جی واٹ از پروفیسر کوریز ویو اباؤٹ وار. پروفیسر کوری کا کیا نقطہ نظر ہے جنگ کے بارے میں؟ پروفیسر کوری سمجھتا ہے کہ جو وارز ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی کیونکہ ہیومنز جو ہیں وہ کمبیٹیو ہیں، جھگڑالو ہیں اپنی فطرت کے حوالے سے. وہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک واحد چیز جو جنگ کو ختم کر سکتی ہے، وہ جنگ کو جس قدر جلدی ختم کیا جائے کر سکیں کیا جانا چاہیے. اور اس کے مطابق یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ اگر وہ کوئی انتہائی طاقتور قسم کا بم ایجاد کریں اور اس کو سب سے پہلے دشمن پر پھینک دیں، اور اس طریقے سے in this way they will be obliterated. تو اس طرح وہ تباہ برباد ہو جائیں گے اور جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ کسی بھی قسم کے جنگ و جدل میں ہیومن لائف کے نقصان کے حوالے سے بالکل غیر حساس ہے جی، انسنسٹیو ہے. وہ ان ایموشنل بھی، غیر جذباتی بھی ہے. وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مادیت پرست قسم کا بندہ ہے، میٹیریلسٹک ہے. وہ جنگ کو ایک اپارچونٹی سمجھتا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ دولت بنانے کی. کوشچن نمبر 20 برنگ آؤٹ دی آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ بٹوین مسز میلڈن اور پروفیسر کوری. مسز میلڈن اور پروفیسر کوری کے درمیان جو آپ یہ کہہ دیں کہ نظریاتی کشمکش ہے اس کو سامنے لائیں جی یا بیان کریں. پروگرس بائی ایس ٹی جان گریر ایرون، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. فرسٹ ورلڈ وار ایک ایسی جنگ جس میں ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہیں ذبح کیے گئے اور بے شمار جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور کر دیے گئے اور بے شمار مائیں بچے، اور مائیں تھی وہ بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. اور جنگ نے دنیا کو دو آئیڈیالوجیکل کیمپس میں ڈیوائیڈ کر دیا، پرو وار کیمپ اور اینٹی وار کیمپ. اور اس پلے کے اندر پروفیسر کوری جو ہے وہ پرو وار آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور مسز میلڈن ریپرزینٹ کرتی ہے اینٹی وار آئیڈیالوجی کو. اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ اپنی ویوز کے حوالے سے بہت زیادہ انتہا پسند ہے. اور مسز میلڈن کے مطابق جنگ جو ہے، جنگ و جدل جو ہے، یہ ایک غیر حساس قسم کی تباہی و بربادی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جنگ و جدل جو ہے یہ ایک آرگنائزڈ مینر، منظم انداز سے، ایک ایسا منظم انداز ہے جس میں جوان سپاہی جو ہے وہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا جی، دوسری طرف پروفیسر کوری سمجھتا ہے کہ جو جنگ جدل ہے وہ کبھی بھی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی اور انسان چونکہ نیچرل فطرتاً جھگڑالو ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ صرف واحد چیز جو جنگ کو ختم کر سکتی ہے وہ جنگ کو جس قدر جلدی ختم کیا جائے، ممکن ہو سکے ختم کیا جائے. اور یہ اس کے مطابق صرف اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ کوئی انتہائی طاقتور قسم کا بم ایجاد کرے گا اور پھر اس کو دشمن پر پہلے استعمال کرے گا، اور اس طرح دشمن تباہ و برباد نیست و نابود ہو جائے گا اور جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو، جنگ جو ہے وہ خاتمے کے قریب آ جائے گی. اور یہ جو آئیڈیالوجیکل نظریاتی کشمکش ہے، نظریاتی تصادم ہے دو کریکٹرز کے درمیان، یہ
اس میں ایک بڑا تیز قسم زبردست قسم کا ڈائلاگ آتا ہے، اس میں شروع ہو جاتا جاری رہتا ہے اور پورے پلے کے اندر. اور یہ کنفلکٹ بڑے آپ یہ کہتے ہیں کہ شدت کے ساتھ ختم ہوتا ہے جیسا کہ جنگ ہے، اور اس کا اپنے ہی بھائی مسز میلڈن کے اپنے ہی ہاتھوں پھر اس کا بھائی جو ہے مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کشمکش ایسے ختم ہوتی. اب آ جاتا ہے جی اس کا گرامر پورشن، ووکیبلری اینڈ گرامر. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے جی فل ان دی بلینکس ود ورڈز ریلیٹڈ ٹو میڈیسن. میڈیسن کے حوالے سے بلینکس کو فل کریں اور بریکٹس میں موجود ورڈز کو استعمال کریں تاکہ ایک نیا ورڈ بن سکے جو ہر بلینک میں آ جائے. آپ کوئی اتھینٹک قسم کا سورس بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میننگ ان ورڈز کے نہیں جانتے. جی اب یہ کہتا ہے جی تھینکس ٹو ماڈرن میڈیسن دیر آر مینی نیو. ٹریٹ تو نہیں ہو سکتا، ٹریٹمنٹس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس سے نون بن جائے گا فار ڈیزیز وچ ان دی پاسٹ ور کیئر نہیں ہوگا، انکیئربل ہو جائے گا، کیئر سے انکیئربل ہو جائے گا. مینی چائلڈہڈ ایل ہے تو النیسز ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میڈیسن سے میڈیکل بن جائے گا. اس کے بعد آگے دیکھ لیں جی بک کے اندر، پین سے پینفل بن جائے گا، انفارچونیٹ سے انفارچونیٹلی بن جائے گا. اسی طرح انفیکشن سے انفیکشس بن جائے گا جی. ٹھیک ہے، لیونگ سے لائف سے لیونگ بن جائے گا، سفیشینٹ سے انسفیشینٹ بن جائے گا، اور تھریٹ سے تھریٹن بن جائے گا، اور سالو سے سولوشن بن جائے گا، کیپیبل سے کیپیبلٹی بن جائے گا جی. ٹھیک ہے، اب گرامر میں آ جاتے ہیں جی. کہتے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کرائم سٹوری. دا پولیس ہیز جسٹ اناؤنسڈ. ٹھیک ہے، یہ اناؤنسڈ ہو جائے گا جی. دیٹ دا بینک واز رابڈ ہو جائے گا یسٹرڈے. ٹھیک ہے جی، پھر انٹرڈ ہو جائے گا یہاں پہ، پھر نمبر 4 پہ آسٹ ہو جائے گا جی، پھر میڈ آ جائے گا جی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر 5 پہ لیو کی جگہ لیفٹ آ جائے گا جی. نمبر 6 پہ ورس ٹالن آ جائے گا. پھر آگے واز انجرڈ آ جائے گا جی. ٹھیک، نمبر 7 پہ بی فاؤنڈ آ جائے گا. نمبر 8 پہ ہیز بین کلوزڈ آ جائے گا جی. ٹھیک ہے، پھر بی پارٹ آسک کوسچنز اباؤٹ دا رابری کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں جی. کس وقت دونوں مین جو ہے وہ بینک میں انٹر ہوئے، تو کیا ہوگا جی جواب ایٹ 4:30 جی. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 2، واٹ ور دی کسٹمرز اینڈ بینک کلرکس آسکڈ ٹو ڈو. کسٹمر اور بینک کلرکس کو کیا کہا گیا کرنے کے لیے جی؟ انہیں کہا گیا جی فرش پہ لیٹ جائیں گی. they were asked to lie down on floor. نمبر 3 پہ what was one of the clerks made to do. ایک کلرک سے کیا کہا گیا کرنے کو؟ to fill the robbers bags with money. کہ ڈاکوں کا جو بیگ ہے اس کو، ڈاکوں کے جو بیگ ہیں تھیلیاں ہیں ان کو پیسے سے بھر دیں. نمبر 4 پہ how much money has been stolen by the robbers یا was stolen by the robbers، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ دیں کہ more than 2 lakh rupees. ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد was anybody injured? Nobody was injured. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیں نمبر 6 پہ how long will the bank be closed. It will be closed for 2 days. ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد آگے پھر فارمل لیٹر رائٹنگ وہ میں آلریڈی کر چکا ہوں. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ. پھر آگے دیکھیں گے آگے کیا ٹاپک بنتا ہے ہمارا اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.